चले भाईजान 1 2 3 मानुला मानुला ये पीछे ये भी बंद करो यार साइलेंट खामोश हो जाए आप बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज आप तमाम अहबाब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मौजूद किया गया है। उसकी एक गर्ज़ थी कि 22 मई इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची का इस्लामाबाद पाकिस्तान बचाओ मार्च करने जा रही है। उसकी तैयारियों के सिलसिले में और हालिया मुल्क के अंदर पिछले कुछ हफ्तों कबल एक मुस्ताफ़ियों की लहर दौड़ी, जिसमें कुछ ख़वातीन और मर्द हज़रात ने नबूवत का दावा किया और उसके बाद एक तवील सिलसिला चला जो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके ऊपर तहरीक लब्बैक ने अमली काम किया और उन लोगों को पाबंद सलासिल करवाया और उनके ऊपर FIRs करवाई। और मुल्क के अंदर जो अब इस वक्त महंगाई, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा, गैस के बिलों में और मीटर्स के अंदर जो इजाफी चार्ज और बिजली के यूनिट्स की जो महंगे तरीन कौम को देने पर और कौम को महंगाई के चक्की के पाटों में पिसने पर, इसके ऊपर तहरीक लब्बैक ने अपना एहतजाज पहले भी रिकॉर्ड करवाया, शटर डाउन की सूरत में, फिर एहतजाज प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज की सूरत में। अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए तहरीक लब्बैक ने पहले 11 फरवरी की कॉल दी, लेकिन वो साथियों के मशवरे के साथ कि इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं वो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है और इसकी बजाय हम कराची से शुरू करें जो लोग मरकज़ी हुकूमत में मौजूद हैं, ताकि उनके कान पर भी कोई आवाज़ खल्क पहुँचे और उनको भी कौम की दर्दों का कोई एहसास हो। उसके बाद मुल्क में हालिया सियासी अफरा तफरी और मुल्क के अंदर जो भी इस वक्त एक अजदहाम आया हुआ है उसके बारे में हमारा एक मुकम्मल ज़ाती मौक़िफ़ है, नज़रियाती मौक़िफ़ है कि हम सियासी और ज़ाती विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं। वो अगरचे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हो जनाब केस के अंदर, मनशियात के केस के अंदर, और अगर शहरियार अफरीदी और उसकी अहलिया के ख़िलाफ़ हो। इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया हम उसके सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन जो PTI की क़यादत ने और PTI के रहनुमाओं ने इस मुल्क के साथ किया, इस मुल्क की तनसीबात के साथ किया, चीज़ों के साथ किया, रोडों के साथ किया, हम उससे ज़्यादा मुखालिफ हैं। और पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारियाँ हुई, एहतजाज भी हुई, लेकिन पाकिस्तान की बुनियादी चीज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होना, इसको हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जोग्राफियाई पहले सारा कुछ था और सरहदी हमें ख़तरात थे, लेकिन आज बैनुल अक़वामी साजिशों ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचा दिया है कि अब पाकिस्तान अंदरूनी साजिशों का भी शिकार है। और इसके ख़िलाफ़ भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना एक बुनियादी और नज़रियाती मौक़िफ़ ये रखती है कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश करेगी उसके ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा मैदान अमल में खड़ी रहेगी। वो अगरचे सियासी बात हो, वो अगरचे नज़रियाती बात हो, या पाकिस्तान की असास के ख़िलाफ़ या इसके किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ होगी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ अमलन भी खड़ी रहेगी। और उसके बाद PTI के कारकुनान और ज़िम्मेदारान को मुल्क के साथ जो 76 साल से किया गया है, कौम एक मसीहा के इंतज़ार में है। अगरचे इमरान खान ने उसको अपने तौर पर मसीहाई करने की कोशिश की, नवाज शरीफ ने कोशिश की, परवेज़ मुशर्रफ आया उसने एमरजेंसी के थ्रू कोशिश की, ज़ियाउल हक आया उसने मार्शल लॉ के ज़रिए कोशिश की, भट्टो साहब आए उन्होंने जनाब एक अपना नज़रिया रोटी कपड़ा मकान के ज़रिए कोशिश की कौम की मसीहाई। कौम तो हर एक को मसीहा समझकर उसके पीछे लगने के लिए तैयार है और कौम ने उनका साथ भी दिया। आज इमरान खान ने आवाज़ उठाया कि मैं इन चोरों के ख़िलाफ़ हूँ, उठाई और इन चोरों के ख़िलाफ़ हूँ, तो इमरान खान के साथ भी कौम खड़ी हो गई। लेकिन बदनसीबी कौम की यह है कि कौम को आज तक
وہی لیڈر ملے جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، لیکن اپنا ویزا لے کر اپنی ٹکٹ لے کر باہر لندن میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا۔ اور اسی طرح عمران خان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں قوم کی مسیحائی کروں گا، اور میں قوم کا گلہ نہیں ہے، قوم کے بچوں کا گلہ بھی نہیں ہے، اور قوم کے بچوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، ایک ان کے اندر غصہ ہے، غم ہے، اور ایک اپنے ملک کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کے خلاف غم ہے۔ لیکن صاف ظاہر ان کے جذبات کو غلط استعمال کیا گیا۔ پہلے نواز شریف نے غلط استعمال کیا، پورے ملک کی حکومت لی، 2/3 اکثریت بھی لی، پھر اس کے بعد آئے، لیکن ہمیشہ اپنے کاروبار بھی یہاں سے اٹھا کر باہر اسٹیل ملوں تک لے گئے، پاکستان کے اندر کچھ نہیں چھوڑا، اپنے بھی جناب یہاں سے ساری جائیدادیں لے کر باہر سرے محل اور اپارٹمنٹس بنائے، لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر لیا، لیکن پاکستان کی باری آئی تو انہیں سوچنا بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے اس عمل سے یا میرے ان کاموں سے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اور یہ کہتے تھے کہ جی آئے روز تحریک لبیک کے اوپر الزام کہ یا سڑکیں بند کرتے ہیں، دھرنے بند کرتے ہیں۔ تحریک لبیک نے کبھی بھی ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈال کر اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں ہم نے احتجاج ضرور کیا ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، ناموس رسالت کے لیے احتجاج، ختم نبوت کے لیے احتجاج، پاکستان کی بنیادی نظریے کے لیے احتجاج، پاکستان کی سالمیت کے لیے احتجاج تحریک لبیک آئندہ بھی کرے گی۔ قوم کے لیے، ملت کے لیے کسی بھی مقام پر آواز اٹھانا یہ تحریک لبیک اپنا موقف سمجھتی ہے، لیکن اس طرح کا ماحول بنا دینا کہ ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے، اس کے خلاف تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی ہیں اور آج بھی رہیں گے۔ اور باقی یہ جو سیاسی اور ذاتی طور پر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ آرمی کورٹس کی بات کی جا رہی ہے، یا آرمی ان کی تحریک لبیک سختی سے مخالفت کرتی ہے۔ یہ آرمی کورٹس اس وقت کہاں تھے جب ریمنڈ ڈیوس کو اس ملک سے رہا کیا گیا ہے؟ اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو پاکستان کا ریاستی مسئلہ تھا۔ جنرل جوزف کو جب یہاں سے نکالا گیا اس وقت یہ آرمی کورٹس کہاں تھے؟ یہ سویلینز کا مسئلہ ہے، اس کو پاکستان کے کورٹوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ ہاں اس کی جو بھی وہ عدالتی معاملات ہیں ان کو شفاف بنانا چاہیے۔ ایک مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک اگر اس ملک میں موجود ہے، اور اگر یہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اتنا بڑا ادارہ موجود ہے، اس لیے اداروں کی لڑائی میں پاکستان کا نقصان نہ کریں۔ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، عدلیہ اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، تو پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کی بنیاد کہاں ہے؟ پاکستان کا آئین کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور تمام اداروں کو بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی وقار اور آپ کی عزت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی کے ساتھ ذاتی پسند اور ناپسند، اور نہ کہ وقتی مفاد کے ساتھ کسی کے موقف کی حمایت کرنے کے ساتھ ہے۔ ہاں جنہوں نے جرم کیا ہے وہ قیادت ہو، وہ جناب ذمہ دار تو قیادت ہے، ان کو پکڑیں، ان کے جناب رہنماؤں کو پکڑیں، لیکن قوم کے بچوں کے ساتھ بالکل بھی ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ کہیں جناب بددل ہو کر کسی اور راستے کی طرف جائیں۔ یہی ہماری پہلی بنیادی غلطیاں تھیں، اور جو غلطیوں نے ہمیں بلوچستان میں وہ دن دکھانے پڑے، خدا نہ خواستہ کہ بلوچستان میں افراتفری پھیلی، پھر یہی وہ دن تھے جن غلطیوں کی وجہ سے سندھی بھائیوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا، اور پختونوں نے ایک اس طرف طالبان سٹائل میں ادھر جانے کی کوشش کی، اور ایک ملک کے خلاف۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی جو جرم جنہوں سے ہوا ہے یا جو ملوث ہیں ان کو لائیں، ان کا ٹرائل کریں، ان کو کورٹس میں لائیں، ان کو جناب سزا دیں، لیکن اس طرح مجموعی طور پر قوم کو پیسنا اس کے ہم مکمل خلاف ہیں، کیونکہ ہم تحریک لبیک 5 کریک ڈاؤن برداشت کر چکی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے، گھر والوں کو کیا دینی پڑتی ہے، بچوں کو کیا دینی پڑتی ہے، خواتین کو کیا دینی پڑتی ہے، اس کی قیمت تعلیم کو کیا دینی پڑتی ہے، صحت کو کیا دینی پڑتی ہے، اس لیے ہمیں سب کے خلاف ہیں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان 22 مارچ کو بھرپور کراچی کا اسلام آباد مارچ کرے گی، اور اپنے مطالبات انشاءاللہ حکومت وقت سے منوائے گی۔ اچھا رضوی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کیونکہ پی ڈی ایم میں نہیں شامل ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دفعہ 144 لگی ہے اور سرکاری مشینری جو ہے حکومت آپ کے خلاف استعمال کرے گی۔ دفعہ 144 سندھ میں نہیں لگی ہوئی ابھی تک، آپ اسلام آباد میں لگی ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے اسلام آباد کے حالات ہمارے آنے سے نکلنے سے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص عدت میں خاتون سے شادی کر لیتا ہے، اس حوالے سے مذہبی حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں؟ اور اسی شخص کی اگر بیٹی جو ٹریا ہے اس کے ساتھ اگر اس کو نہ رکھا جائے، اس حوالے سے اسلام کیا کہتے ہیں؟ اس طرح ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہوا ہے۔ یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے،
آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی طور پر اس کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف نہ جائیں. عمران خان کی اور بہت بڑی غلطیاں ہیں جن کو لایا جائے. اس میں تو عمران خان اگر توبہ کر لے گا تو اس کو معافی مل جائے گی, پھر ہم کیا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی قوم کے ساتھ جو کیا ہے ان پر بات کی جائے. یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اسلام آباد تک پہنچیں گے تو جب دفعہ 144 لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو کیا کہیں کوئی بیک ڈور کو رابطے ہیں یا کوئی اشارہ ہے؟ جیسے کہ اکثر آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کسی کو اشارے پہ چلتی ہے یا اس کو صرف کسی طرح کی جو حرکات ہیں اس کے لیے کھڑا کیا گیا, کیا کہیں؟ دیکھیں, تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر وقت تو نہیں 144 لگ سکتی نا. ملک میں وہ وقتی طور پر لگائی گئی ہے اور پہلے بھی لگتی رہی ہیں کچھ دن کے لیے, تو ختم ہو جائے گی. تو ابھی بہت سارے دن پڑے ہیں ہمارے اسلام آباد پہنچنے تک, اور انشاءاللہ تحریک لبیک نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے دفعہ 144 کو برقرار رکھا جائے. جنرل الیکشن کو بھی آپ نے اپنی اس مہم کا حصہ بنایا ہے, کیا آپ یہ بھی چاہتے ہیں, کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی جنرل الیکشن کے حوالے سے؟ جنرل الیکشن کے حوالے سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں اور اپنے وقت پر ہوں. جب انشاءاللہ یہ حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص جھوٹا ہو, ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو, دانی بھی ہو اور غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کی اطاعت کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں؟ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے الزام لگائے ہیں, یہ جب ثابت ہو جائے تو پھر تو حلال نہیں ہے, لیکن جب تک ثابت نہ ہو اور جب تک اس کا موقف نہ سنا جائے اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ یہ تو اس کے اوپر سراسر الزام ہے. اگر آپ عمران کی بات کر رہے ہیں تو عمران کے اوپر اور بہت سارے جرم ہیں جن کا آپ نام لیں. اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے آسیہ مسیح کو ان کوٹوں کے ذریعے رہا کروا کے فرانس میں جا کے پریس کانفرنسیں کی ہیں. اس نے عشاقان رسول کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے دور میں 53 لوگوں کو شہید کروایا ہے. اس نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں. اس نے کرتارپور کی راہداری قادیانیوں کے لیے کھولی ہے. یہ بہت لمبا کیس ہے, آپ اس کے بنیادی اس کے اوپر آئے جس کے اوپر اس نے کام کیا ہے. یہ تو اس کے ذاتی معاملات ہیں نا, ذاتی معاملات کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر رہے. آپ صاحب یہ کوئی لانگ مارچ ہے یا کوئی پولیٹیکل کمپین ہے؟ غریبوں کی پارٹی ہے, یہ کہنا آپ نے مہنگائی کے حوالے سے, پیٹرولیم کے حوالے سے سارا کام کیا. اس کے تناسب میں کے لوگوں کو گرفتاری کرنی پڑی. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مکافاتی عمل نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے بھی ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسی طرح کیا تھا, اب ان کے ساتھ بھی اسی طرح؟ جی بالکل, یہ مکافات عمل بھی ہے اور یہ ان کی سیاسی غلطیاں بھی ہیں جن کا ان کو خمیازہ ہر طور پر بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ کیا کیا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دن پھیر دیتا ہے. جس چیز کا جس بات کا الزام انہوں نے ہم پر لگایا, یہ فوج مخالف ہے, یہ ریاست مخالف ہے, یہ امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں, وہ کون سا الزام بچا ہے جو ان کے اوپر نہیں آ رہا. تو اقتدار میں رہنے والوں کو آج بھی ہم جو اقتدار میں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی خیال سے چلو, کل یہ دن آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. ہم تو 5 مرتبہ ہو گئے. یہ کون سا کام اس سے ابرپٹلی ہو گیا ہے؟ مہنگائی تو بڑی دیر سے چل رہی ہے, پی ڈی ایم کے دور میں بھی چل رہی ہے, عمران خان کے دور میں بھی ہوئی. کون سا کام ہو گیا کہ آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا, وہ بھی کراچی سے؟ بھائی ہم نے تو اس کا اعلان پہلے 3 مہینے سے تیاری کی ہے, اور سب سے پہلے ہم نے شٹر ڈاؤن کی آپ کو بتایا کال دی ہے. اور یہ صاف ظاہر ہے کام ہو نہیں گیا. پٹرول کی قیمت جو 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. بجلی کی جی اب تو کم کر دیا نہیں, یہ تو مذاق ہے نا قوم کے ساتھ کہ مطلب 30 روپے 25 روپے بڑھا کر 12 روپے کم کر دینا, 20 روپے بڑھا کر 10 روپے کم کر دینا. 12 فروری کو جب ہم نے اعلان کیا تھا اس وقت پیٹرول کی قیمت 249 روپے تھی, آج 270 روپے ہے. آپ یہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت اس وقت آج سے 10 یا 15 روپے کم تھی جو انہوں نے بیک وقت 30 روپے کم کیا ہے. تو یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو آپ فوراً 10 روپے 5 روپے کم کر دیں, اور جب کوئی نہ بولے تو آپ 15-20 روپے بڑھا دیں. اچھا صاحب یہ بتائیے گا, قوم کی بیٹیوں کو تو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے جبکہ خود اپنی جو بیوی ہے ان کو 7 پردوں میں عدالت میں لایا جا رہا ہے. یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے نا, یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ ان کی. اچھا آپ صاحب پرانے جو دور تھا پی ٹی آئی کا, اس دور میں اپنے جگہ فرانس میں واقعے کے برابر کرنا دیا گیا. اس کے بعد واقع ہوئے, انڈیا میں واقع ہوا اور دیگر بھی واقع ہوئے, سویڈن میں بھی واقع ہوئے. اس طرح دھرنے نہیں دیے گئے, اس میں صرف پریس ریلیز تک جو ہے نا آپ لوگوں نے وہ جاری کی. تو کیا وجوہات تھی کہ اس وقت اس طرح کی جو ہے وہ مذمت نہیں کی گئی؟ اس کی میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ فرانس کے خلاف ہمارا احتجاج اس لیے تھا, اور اس کے سفیر کی ملک بدری اس لیے تھا کہ وہ وہاں گستاخی ریاستی سطح پر ہوئی ہے, ریاستی سطح پر ہوئی ہے.
اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا کہ اس کے صدر نے اور ریاست نے اس کی حمایت کی تھی، اس لیے ان کے سفیر کو انڈیا میں جو گستاخی ہوئی ہے وہ ذاتی طور پر ہوئی ہے، اس کے خلاف ہم نے احتجاج بھرپور ریکارڈ کیا ہے. اور کل بھی کوئی خدا نہ خواستہ ریاستی سطح پر اللہ نہ کرے کوئی اس کی حمایت کرتا ہے تو ہمارا مطالبہ پھر وہی ہوگا کہ اس کے سفیر کو بدل کیا جائے. اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی انشاءاللہ. ساتھ بھائی یہ الیکشن ایئر ہے، یہ مہنگائی کے خلاف کوئی ریلی ہے یا یہ آپ باقاعدہ طور پہ الیکشن کی کمپین کا آغاز کر رہے ہیں؟ ابھی تو مہنگائی کے خلاف ہے، جب الیکشن کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ صاحب یہ بہت بڑا الزام جو بھی تحریک لبیک کے نظریے پر آ جائے گا اس سے کولیشن بن سکتی ہے. خالی حکومت کی وجہ سے نہیں، اس کے پیچھے پوری معاشی ڈھانچہ اور ٹیکسز اور لیویز اور ڈیوٹیز وغیرہ، جب تک وہ کم نہیں ہوں گی اور حکمرانوں اور بیوروکریسی کی عیاشیاں کم نہیں ہوں گی، آپ نے یہ احتجاج بے معنی رہے گا، اس لیے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت 5-10 روپے پھر کم کر دیں گے. آپ کا ہدف وہ ظالمانہ قوانین کیوں نہیں ہے جس کی وجہ سے صرف اشرافیہ عیاشی کر رہی ہے اور عوام سڑکوں پہ اور اپنے گھروں میں بھوکی مر رہی ہے؟ آپ کا ٹارگیٹ وہ ہونا چاہیے نا جس سے یہ مہنگائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے. اس طرف آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ہم نے فارمولا دیا، ہم نے یہ کہا کہ آپ 800-700 سی سی والے کے لیے پیٹرول کی قیمت یہ رکھیں، بائکس والوں کے لیے یہ رکھیں، بڑی گاڑیوں والے کے لیے یہ رکھیں. اس کی زد میں اشرافیہ ہی آ رہا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا. ہم سے حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا، لیکن جو حکومت کے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی پر لیٹر کوئی ہم سے کمیشن لے لیں، ہم سے کوئی بات کر لیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بہدف ہوا، ہمارا تیر بہدف ہوا. ان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ لے لیں، کیا نام ہے اس کا، کمیشن لیں پر لیٹر، اور آپ اپنے اکاؤنٹس بتائیں، ہم ان کے اندر پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے پیٹرول سستا کرو. دوسرا بات ہے ہم نے ایک پورا وائٹ پیپر دیا ان کو کہ آپ جناب 3000 سی سی 5000 سی سی والی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرول کی قیمت رکھیں اور نیچے یہ رکھیں، تاکہ غریب کو آسانی ہو اور اشرافیہ کو اور بیوروکریسی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو اس میں ملک میں مفت چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ قیمتیں رکھیں اور ان کو یہ ٹیکسز لگائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کی قوم کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے. آپ کو مارچ کی اجازت مل جائے گی جبکہ حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں. لاہور میں زمان بارہ کو بند کیا ہے، لاہور والے پریشان ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے آپ کو مارچ کی اجازت ہوگی کیونکہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ انہوں نے ملک کے حالات خراب کیے ہیں تو اس وجہ سے ہوا ہے نا. ہر ایک کے لیے تو ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے گی، ہر ایک کو تو نہیں اس کی سزا ملے گی. ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، ہم تو پاکستان کے لیے سمجھتے نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا مارچ ہوگا، اگر حکومت نے روکا بھی تو تب بھی ہوگا. دفعہ 144 نافذ تھی، ان سے عمل ہوگا، جبکہ پی ڈی ایم نے قاضیہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا، دفعہ 144 نافذ تھی، لیکن ان کے ساتھ کوئی یہ تو دورہ قانون ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم نہ اختیار کرے. اور میرے خیال سے انہوں نے جنگلے بھی پھلانگے ہیں، انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی باہر جا کر گھیراؤ بھی کیا ہے. تو ہم تو اس کے سخت مخالف ہیں، اس کے سخت مخالف ہیں. اس لیے کہ جناب جب ان کے لیے احتجاج منع ہے اور سپریم کورٹ کے باہر جانا منع ہے تو ان کے لیے دو قوانین پاکستان کے اندر بیک وقت نہ دکھائیں جس سے کسی کے بیانیوں کو فائدہ ہو. عقل کا استعمال کریں اور فہم و فراست کا استعمال کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کی طرف لے کر جائیں اور ذاتی بقا کی طرف لے کر جائیں. سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو مارچ ہے یہ کراچی سے 22 کو شروع ہوگا اور کب پہنچے گا، کتنے دنوں میں اسلام آباد پہنچے گا، اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ آگے کوئی دھرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، کتنے دن کا اسٹے ہوگا؟ جی ہمارا روٹ پلان موجود ہے، وہ آپ کو دے دیا جائے گا سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے بھی اور پیپرز میں بھی انشاءاللہ روٹ پلان وہ ساری چیزیں ہیں روڈ کے تھرو آ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دھرنا ہو، یہ وہ جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے انشاءاللہ ہم روڈ پر رہیں گے. صاحب یہ مارچ جو آپ کر رہے ہیں اس میں باقی جماعتوں کو ہم شامل کریں گے یا صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے؟ جی اب تک تو تحریک لبیک کے زیر اہتمام ہے. صاحب آپ کے جو مطالبات ہیں وہ صرف مہنگائی تک محدود ہے یا الیکشن کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ بس الیکشن جب مدت پوری ہو جائے گی اسمبلی کی اس وقت پھر ہم آپ لاسٹ کوسچن عرفان نذیر صاحب. عرفان صاحب اس وقت عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. اس برے وقت میں اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو شاخ زیتون پیش کرتی ہے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ سے کوئی تعاون چاہتی ہے تو کیا آپ لانگ بات کے ذریعے جو عمران خان کا جو ایک ہے انتشار اس کی توجہ بٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں گے؟ دیکھیں جی ہم ہرگز
उस किसी की मदद नहीं करेंगे जिसका आईनी हक पाकिस्तान में अपनी हदूद से बाहर जाता है। हम हर वक्त हर लम्हा पाकिस्तान की मदद करेंगे। पाकिस्तान के लिए हमारे खून की भी ज़रूरत होगी तो हम देंगे, हमारी जान की ज़रूरत होगी, माल की ज़रूरत होगी, हम देंगे। एस्टेब्लिशमेंट को हम कहते हैं कि आपका वक्त और आपकी हदूद ये है कि आप बॉर्डरों पर जाएँ और अपना काम करें और बंद कमरों में फैसले नहीं करें। ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है। और दूसरी बात रही कि इमरान खान को कहते हैं कि इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस हद तक ना जाओ कि कल को जिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तुम इस तरफ जा रहे हो इसकी बका भी जनाब ख़तरे में चली जाए। तो अपनी सियासत करनी है, अपनी चीज़ें करनी है, अपनी हदूद में हदूद को ना पिलाओ, अपने और पराये की तमीज़ को ख़त्म ना करो। अपनी लड़ाई को अगर लड़ना है तो अपने कंधों पर लड़ो, ना कि कौम के बच्चों के इस्तेमाल। एक बात देखने में ये कि जितनी भी मजहबी जमातें हैं जब भी इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं तो इनका वोट बैंक कभी भी इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवा रहे हैं मददगार साबित नहीं होता। उसके कंपैरेटिवली साबित होता है कि कोई ना कोई पार्टी हरवा दी जाती है जो उसकी कहीं पर एडजस्टमेंट की जाती है। तो आपके साथ खास तौर पर ये मामला है कि आपके कैंडिडेट 10,000 या 11,000 या 12,000 का वोट बैंक लेके दूसरी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं और फौज कंसिडर करती है कि जी इनको इस तरह अकोमोडेट किया जाए कि लोग अकोमोडेट हो जाए। तो क्या आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए सिस्टम में आने के लिए क्या प्ले आपके पास प्ले किया है, आपके पास माइंड किया है कि किस पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे? हम सिस्टम में आने के लिए 100 साल भी मेहनत करनी पड़ी तो इंशाल्लाह करेंगे अपने बुनियादी नज़रिए के ऊपर। और आपने कहा कि अगर वोट को बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह हमारा जब नज़रिया कौम के पास पहुंचेगा और इन्हें पता लगेगा कि ये कौम की मुखलिस की आदत है तो मजहबी जमातों को वोट डलता है। लेकिन वो लोग जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं और उनकी मुदाखलत है वो ये नहीं चाहते कि इस कौम को मुखलिस लीडर मिले और इनकी बात समझने वाले और कौम के अंदर से लोग मिले। बहुत शुक्रिया।